सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अब बात होगी और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार और मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार नज़ीर लगारी साहब और आमिर ज़िया साहब। नाज़रीन, 4 बरस की तिब्बी रुखसत के बाद मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आ गए हैं। उनकी वापसी तमाम अहले खाना के लिए ईद का समा बन गई। उन्होंने गुज़श्ता रोज़ लाहौर में मीनार पाकिस्तान ग्राउंड पर जलसे से खिताब भी किया, जिसमें साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़, हमजा शहबाज, मरियम औरंगज़ेब समेत नून लीग के दीगर रहनुमा भी शामिल थे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वापसी के बाद उनके हरीफों की जानिब से की जाने वाली तमाम कयासराइयाँ और अफवाहें भी दम तोड़ गई हैं। नवाज शरीफ ने कहा कि मेरे दिल में इंतकाम की कोई तमन्ना नहीं, कौम की खिदमत करना चाहता हूँ। मेरी अहलिया और वालिदा मेरी सियासत की नज़र हो गई। इलेक्शन के हवाले से उनका कहना था कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान करना इलेक्शन कमीशन का फैसला है। नवाज शरीफ की आमद के बाद जहां लीगी कारकुनान में खुशी की लहर दौड़ गई है, वहीं उनके सियासी मुखालिफिन भी खासे एक्टिव नज़र आ रहे हैं। अब देखना यह है कि मुस्तकबिल में सियासी मंजरनामा क्या होगा। करूँगी सर नज़ीर लगारी साहब, सबसे पहले मैं आपसे बात करूँगी। मियाँ नवाज शरीफ 4 साला खुद साख्ता जलावतनी के बाद वापस आ चुके हैं। कल मीनार पाकिस्तान पर बड़ा जलसा होता है, हम सब ने देखा, उनका खिताब भी हम सब ने सुना। क्या आपको लगता है मियाँ साहब की वापसी मुल्क की सियासत के लिए एक बड़ा सरप्राइज़ हो सकती है? आपने 2 इस्तिलाहें इस्तेमाल की उनकी यहाँ से जाने के बारे में। आपने एक तिब्बी रुखसत कहा, तो रुखसत किसी ने नहीं दी थी उनको। जी। ना तिब्बी ना मेडिकल की बुनियाद पर रुखसत छुट्टी नहीं होती थी, ज़मानत थी और कुछ वक्त के लिए कहा गया था कि आप जाएं, इलाज करा के आ जाएं। अगरचे कवानीन मुल्क में ऐसे मौजूद नहीं हैं, हो सकता है बाद में इसकी ज़रूरत भी पड़े और बाद में ऐसे कवानीन भी बनाए जाएं, लेकिन अब तक ऐसा कोई कानून नहीं है कि किसी को आप किसी भी ऐसे शख्स को जिसको सज़ा हो चुकी हो उसे सज़ा उसकी मुअत्तल करके या मनसूख करके या उसको रोक कर या स्टैंड स्टिल करके फिर आप उनको कहें कि इलाज के लिए जाएँ और फिर वापस आएँ, तो ये अभी तक सूरत हाल वाज़ेह नहीं कि क्या है। चूँकि वो यहाँ से ज़मानत पर थे ही नहीं ना, ज़मानत इतनी मिली थी उस वक्त कि आपको इतनी मुद्दत की ज़मानत है, आप जेल से जा सकते हैं इलाज कराने के लिए। दूसरा आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया खुद साख्ता जलावतनी, वो खुद साख्ता जलावतनी भी नहीं थी। मैं आपकी सलाह नहीं कर रहा हूँ, वैसे मैं जो आपका व्यूअर है वो उसका गलत मतलब ना ले। खुद साख्ता जलावतनी ये होती है कि किसी भी वजह से मुल्क छोड़ दे आदमी और बाहर जाकर कहे कि जी अब मैं वापस नहीं जा सकता, चूँकि ये वजूहात हैं, इस वजह से मैं वापस नहीं जा सकता। तो खुद साख्ता जलावतनी भी नहीं थी, हुकूमत ने भेजा था, कोर्ट की इजाज़त से भेजा था। जाने वाले जाना चाहते थे, भेजने वाले भेजना चाहते थे, ये दोनों की नीयत थी, यानी दोनों की इस बात पर तय किया हुआ था उन्होंने कि वो इस तरह से करना चाहते हैं। तो इस तरह से गए थे, आप वापस आएँ, जम आएँ, खैर मकदम, अल्लाह उन्हें सेहतमंद रखे, अल्लाह उन्हें तंदुरुस्ती दे और हमेशा उनकी सेहत अच्छी रहे। और जहाँ तक ये है कि उनके आने से क्या होगा, उन्होंने एक अच्छी बात की है, ये आगे भी होना चाहिए, उसका दायरा भी बढ़ना चाहिए कि वेंडेटा नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सियासत के अंदर इंतकाम नहीं होना चाहिए। न सिर्फ ये कि उनके साथ नहीं होना चाहिए था, बल्कि अब भी अगर कहीं किसी जगह पर किसी को वेंडेटा लग रहा हो कि कहीं उसके साथ हो रहा है तो उसके साथ भी नहीं होना चाहिए। एक ये है। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने आने के बाद अभी तो पहली तकरीर की है, उसमें उन्होंने कुछ हाईलाइट्स की हैं, कुछ चीज़ें बताई हैं कि वो किस तरह का चाहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़, पावर कॉरिडोर्स और सारे लोग जो स्टेक होल्डर्स वो मिल बैठें और मामलात को तय करें। मेरे ख्याल में उसके लिए कोई फोरम भी बनाना होगा, ऐसे जनरली ऐसा नहीं हो सकता है। मेरे ख्याल है को वो इशारा दे रहे हैं जिसके बारे में मैं ख़ुद भी कहता रहा हूँ और लोग भी, कि किसी एक के बस में नहीं है कि वो मुल्क को संभालें, लेकिन अगर सब ने संभालना हो, मिलकर संभालना हो, तो भी रूल्स तय कर दिए जाएं। एक चीज़ तय कर ली जाए कि किसी के भी हाथ अगर किसी भी गलत काम में रंगे हों तो फिर उस शख्स को कोई हक़ नहीं होना चाहिए कि वो सियासी अमल का हिस्सा बने या रूलिंग अशराफिया के साथ मिलकर बैठे। हमारे यहाँ तो
वैसे भी कानून से लोग जो हुकूमत में आ जाते हैं, जो भी होते हैं, वो कानून से बालातर हो जाते हैं। पहले तो कानून की हुक्मरानी हम लें, उसके बाद सारी चीज़ें होती रहें। ठीक है। अच्छा आमिर रज़ा साहब, आपकी तरफ आने से पहले मियां नवाज शरीफ का एक शॉट है। इंतकाम की तमन्ना नहीं है, नवाज शरीफ के दिल में अगर तमन्ना है, बस यही है मेरी ये कौम के लोग खुशहाल हो जाए। मैं इस कौम की खिदमत करना चाहता हूँ, मैंने पहले भी की है। 23 साल में 15 साल मैं या तो मुल्क से बाहर या जेल में या मुकदमे भुगतता रहा। अगर ये 23 साल मैंने पाकिस्तान को दिए होते, आज अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान एक जन्नत बना होता। जन्नत, हम फिर जन्नत बनाएंगे इसको इंशाअल्लाह। ठीक है जी, तो आमिर रज़ा साहब आपकी तरफ मैं आऊँगी और आपसे भी मेरा यही क्वेश्चन है कि मियाँ साहब की वापसी मुल्की सियासत के लिए बड़ा सरप्राइज़ हो सकती है, क्या समझते हैं आप? सरप्राइज़ तो खैर मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तानी सियासत में जानी मानी चीज़ है नवाज शरीफ साहब ना, और जो उनका हमेशा से किरदार है सियासी, सब लोग उससे वाकिफ़ हैं, उसमें उनको रोशनी डालने की ज़रूरत नहीं है। जो उनके कारनामे हैं उससे भी कौम वाकिफ़ है, जो वो कर सके वो भी हम जानते हैं, और जो ना कर सके उससे भी हम वाकिफ़ हैं। बहुत सारी चीज़ों को जिसके बारे में नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि जो उनकी अचीवमेंट्स हैं, उसको जो उनके नकाद हैं वो उस तरह की अचीवमेंट्स नहीं मानते। क्योंकि देखिए हम तो बतौर साहबी दोनों पहलुओं में देखने ना, कि जैसे वो कह रहे हैं कि जी मेरे दौर में बड़ी माशी तरक्की हुई, और वो माशी तरक्की को कहते हैं कि जी मैंने बिजली घर लगाए, बिल्कुल लगाए उन्होंने, सड़कें तामीर की, बिल्कुल की उन्होंने सड़कें तामीर, ठीक है ना, येलो कैब भी लेकर आए और फलां भी लाए। लेकिन बाज़ लोग कहते हैं कि जी जब आपने बिजली घर लगाए तो उसकी वजह से कैपेसिटी पेमेंट का एक मसला खड़ा हो गया, आपने कर्जा लेके सड़कें बनाई तो बजाय इसके कि तरक्याती काम दूसरे करते कि जैसे एक्सपोर्ट्स आपकी बढ़ती हैं, आपने ये काम किया तो मुल्क को कर्ज़ों के बोझ तले लाद दिया गया। तो हर चीज़ के दोनों पहलू होते हैं। जो नवाज शरीफ साहब के चाहने वाले हैं वो उसको बतौर उनकी अचीवमेंट फ्लैग करते हैं, और जो उनके मुखालफिन हैं वो कहते हैं कि जी ये उनकी कमज़ोरी थी और उसकी वजह से जो है मुल्क को आज भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो ये एक बड़े मज़े की बहस है, और ये डिपेंड करता है कि आप फेंस के किस तरफ हैं, उधर हैं या इधर हैं। अब हम लोग तो दीवार के ऊपर बैठे हुए हैं, ना हम इधर हैं ना हम उधर हैं, ठीक है ना, तो हम दोनों पहलू हम दिखा रहे हैं कि भाई ये नवाज शरीफ का वो है और उनके जो नकाद हैं वो ये चीज़ें कह रहे हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब को चैलेंजेस बहुत सारे दरपेश हैं, और मैं बड़ा मुख्तसरन अगर वो कहूँ कि जैसे लोग समझते हैं ना कि वापस आ गए, अब उनके लिए हर चीज़ जो है बहुत ही आसान है। यकीनन उनका जलसा जो था एक साइजेबल जलसा था, ठीक है, ये भी मानने की बात है कि जी उनकी जमात वो खुद जो है अगले इंतखाबात में एक बड़े मजबूत उम्मीदवार प्राइम मिनिस्टरशिप के बन के उभरे हैं, और उसका जो उनके कल तक के इत्तेहादी थे वो भी इसका बरमला इजहार कर रहे हैं, ठीक है ना। वो पीटीआई तो छोड़े, वो तो तनकीद करती है, उसका काम है ना, हत्ता कि पीपल्स पार्टी कर रही है तनकीद, तो यहाँ तक हमने मान लिया। अब चैलेंजेस क्या हैं? पहला चैलेंज जो है वो परसेप्शन का है। अब नवाज शरीफ साहब कल फरमा रहे थे कि जी उनको बड़े दुख उठाने पड़े, यकीनन दुख उठाने पड़े, और उनके साथ 23 बरस में उनको 15 बरस आवाम से दूर रखा गया। लेकिन क्यों रखा गया? और जो उन पर इल्ज़ामात थे, बदनवानी के इल्ज़ामात थे, मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात थी, तमाम है, उस पर कन्विक्शन भी हो चुकी है। अब जो उनके चाहने वाले वो कहते हैं जनाब ये सब कुछ झूठ था, लेकिन पाकिस्तानियों की कसीर तादाद है जो ईमान की हद तक उस पर यकीन रखती है। तो उनका पहला चैलेंज होगा उस परसेप्शन को मैनेज करना, कि उनकी सियासत जो थी वो उनके कारोबार को वसअत देने के लिए नहीं थी, उसका मकसद ये नहीं था कि उससे उन्होंने दौलत कमाई हो या आइंदा भी वो ऐसा करने जा रहे हैं। तो ये उनके लिए चैलेंजिंग सूरत हाल होगी, उससे निमटना। एक दूसरा ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात, पहली मरतबा नहीं, ये पहले भी मतलब है कि एज ए ब्लू आइट बेबी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के सामने आए हैं ये। और कल तक जिस तरह से पीटीआई एक सफ़े पे होती थी, आज नून लीग एक सफ़े के ऊपर है, लग रही है, ठीक है ना। लेकिन हमने देखा कि जब जब वो एक सफ़े पे आए तो नवाज शरीफ साहब से कुछ ऐसी मतलब ख़ताएँ हुई और ऐसी उनसे मसले हुए कि वो उससे कन्फ्रंटेशन डेवलप कर गया। तो क्या ऐसी बात है कि नवाज शरीफ में क्या तब्दीली आ गई, मिलिट्री लीडरशिप क्या बदल गई? तो ये एक सवाल है। इवॉल्व कर गए, दोनों ने सीखा, या बाज़ औक़ात होता है कि जी आपने कुछ भी नहीं सीखा होता और आप उसी तरह आ जाते हैं, ना हम बदले क्या, ना मैं बदला, ना तुम बदले, ना दिल की आरज़ू बदली, ठीक है ना। तो मैं कैसे वो यकीन इनकलाब नातवा कर लूँ? तो हम कैसे यकीन कर लें कि जनाब कौन बदल गया? क्या कहेंगे आपने? ठीक है, दो और पॉइंट है, उसके बाद फिर मैं कहता हूँ। तो ये दो उनके चैलेंजेस हैं। तीसरा एक और उनको चैलेंज है, वो चैलेंज है इकोनॉमी को मैनेज करने का, कि उन्होंने कहा मैं महंगाई कम कर दूंगा, मैं डॉलर को सस्ता कर दूंगा, फला कर दूंगा। ये बड़ी अच्छी ख्वाहिशात हैं, लेकिन रोड मैप
کا لوگوں کو انصار ہے، اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ سب کچھ کرنے سے پہلے جس تکالیف سے گزرنا ہے عوام کو وہ کیا ہوں گی، کیونکہ پاکستان کے پاس کوئی ایزی وے آؤٹ نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں قیادت کو بتانا پڑے گا کہ ابھی سخت دن ہیں ہمارے، کیونکہ فسکل اسپیس نہیں ہے اب، تاکہ کہیں سے بہت زیادہ پیسے لے کر آ جائیں یہ میں نہیں پتا، وہ پردہ غیب میں۔ تو یہ تیسرا اور آخری چیلنج جو ہے میں سمجھتا ہوں وہ بھی ہے کہ ان کا جو سخت ترین مخالف ہے پی ٹی آئی، وہ ڈاؤن ہے لیکن آؤٹ نہیں ہے، اس کا بھی ایک وہ ہے۔ پھر ایک اور آخری چیلنج وہ یہ ہے کہ جی ان کی اپنی پارٹی میں جو ان کا ایک موروثی سیاست اس کو کیسے مینیج کرنا ہے، کہ شہباز شریف صاحب کل تو بڑا اچھا ایک لگا کہ جی چاروں خاندان کے لوگ جو ایک فریم میں ہیں، شہباز شریف ان کے بیٹے یہ اور ان کی صاحبزادی، لیکن یہ بہت ساروں کو اس سے دکھ بھی ہوا ہوگا، ان کی پارٹی کے لوگوں کو جو سمجھتے ہیں یار ہمیں بھی ہونا چاہیے تھا، ٹھیک ہے۔ تو اپنے خاندانی اختلافات کو کیسے ختم کرتے ہیں کہ ایئرشپ کا پنجاب کیا وہ دیں گے، حمزہ کو دیں گے، اپنی بیٹی کو وفاق دیں گے، کیا ہوگا یہ بھی سوال ہے، کیسے مینیج کرنا یہ بھی ایک سوال ہے، اور لوگوں کو مطمئن کیسے کریں گے۔ تو چیلنجز تو بہت سارے ہیں لغائی صاحب، میں نے کچھ ہائی لائٹس دی ہیں، تو کوئی ماہر ہیں، آسان جو ہے راستہ نہیں ہے ان کے لیے۔ عامر صاحب بہت جچے تلے انداز میں سب کچھ بھی نہیں کہا اور کہہ بھی گئے، اور کچھ کہتے کہتے رہ نہیں گئے، انہوں نے سب وہ جو باتیں تھیں۔ ایک بات تو ٹھیک ہے عامر جان صاحب کی کہ عوام کو بہت ساری ہوپس دینا، اور پھر اگر ان ہوپس کو پورا نہ کیا جائے تو اس سے زیادہ عوام امیدوں کو اگر آپ پورا نہ کر سکیں۔ پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ کسی کا نقصان کسی کا فائدہ بھی ہوتا ہے، یہ تو دیکھیں نا، اگر یہ کپ آپ کے پاس ہے تو آپ کا ہے نا، اور اگر یہ میرے پاس آ جاتا ہے تو پھر میرا ہو جاتا ہے، تو آپ کا لاس ہو جاتا ہے، مجھے اس کا پروفٹ ہو جاتا ہے۔ تو پاکستان کی سوسائٹی میں کچھ تو ایسے لوگ ہیں نا جو سب کچھ لے رہے ہیں، یا جن کے پاس سب کچھ ہے، اور وہ ان لوگوں کو نہیں پہنچ رہا ہے جو لوگ ڈیزرونگ بھی ہیں، لیبر بھی کرتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں ملک کے لیے، لیکن اس میں ان کو حصہ نہیں ملتا ہے۔ اچھا ایسا بھی ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو باہر جا کر علاج کرا سکتے ہیں، میں میاں صاحب کی بات نہیں کر رہا ہوں، کچھ لوگ ہیں جو باہر جا کر علاج کرا سکتے ہیں، کچھ لوگ ہیں ایسے، بہت لوگ ایسے ہیں، بلکہ اکثریت ان کی ہے، بلکہ غالب اکثریت ان کی ہے کہ جو اپنے ملک کے اندر بھی سستا ترین علاج حاصل نہیں کر سکتے، ایسا ہے بالکل ایسے۔ اچھا پھر ڈیولپمنٹ جو ہے، ہمارے ہاں کی ڈیولپمنٹ کے بارے میں ایک اصطلاح کسی زمانے میں استعمال ہوئی تھی، ارسٹڈ ڈیولپمنٹ، وہ گرفتار ڈیولپمنٹ ہوتی ہے جو کسی نہ کسی کا تو فائدہ کر رہی ہوتی ہے، کسی نہ کسی ڈونر کو یا جس نے آپ کو پے کیا ہے کہ جناب یہ روڈ بنائیں، اس کو تو فائدہ ہوگا، اس لیے کہ وہ تو آخر وقت تک آپ سے اس کے پیسے وصول کرے گا۔ لیکن آپ کا کیا ہوا، جو آپ کی عمارتیں ہیں وہ گروی رکھی ہوئی ہیں، جو آپ کی شاہراہیں ہیں وہ گروی رکھی ہوئی ہیں۔ میاں صاحب نے ایک پوائنٹ ذرا زیادہ واضح کیا ہے، میں سمجھتا ہوں اس کی طرف ان کی نظر ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس طرف جائیں، وہ یہ ہے کہ جناب پڑوسیوں کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہونے چاہیے، یہ انہوں نے کہا۔ ایک خیال انہوں نے پیش کیا کہ اگر پاکستان نہ ٹوٹا ہوتا تو پاکستان کو لنک کرنے کے لیے ایک موٹر وے اندر بن چکی ہوتی جو ایک پاکستان سے دوسرے پاکستان کے درمیان انڈیا کے اندر سے بن چکی ہوتی، ان کا ایک تصور یہ بھی ہے، ہو سکتا ہے کہ ایسا ہوتا۔ لیکن ایک ایشو جو رکھا ہوا ہے، آپ مسئلہ جو ہے جب تک موجود ہے اس سے صرف نظر کر کے آپ آگے بڑھتے ہیں تو آپ کیسے بڑھیں گے، ہمیں طریقہ کار معلوم نہیں ہے۔ اگر مجھے طریقہ کار معلوم ہو تو میں تو تالیاں بجاؤں گا، میں کہوں گا زبردست بھائی، مجھے تو شاندار لگ رہا ہے کہ اس سے اچھی بات ہی نہیں ہے، لیکن ہمیں طریقہ کار معلوم نہیں ہے۔ پرویز مشرف کے دور میں یہ ہو گیا تھا کہ بس چل رہی، مظفر آباد اور سری نگر کے درمیان بس چل رہی تھی، کشمیری دونوں طرف آ جا رہے تھے، ان کے آپس میں روابط بھی ہو رہے تھے، اور شاید ہو سکتا ہے ایکسپینڈ بھی ہوتا، لیکن وہ کشمیر کے مسئلے کے حل کے قریب پہنچ گئے تھے۔ یہ وہ لوگ بتاتے ہیں جو لوگ اس مسئلے کو ڈیل کر رہے تھے۔ ایک تو ہمارے مہربان ہیں، ان کے دوست بھی ہیں، اچھا سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری، انہوں نے کچھ چیزیں بتائی ہیں۔ دوست کہنے کی میں جسارت نہیں کر سکتا، نہیں میں وہی عرض کر رہا ہوں، اور کچھ لوگوں سے ہماری نیاز مندی تھی، ایسے ہی خورشید محمود قصوری سے ہماری بھی نیاز مندی تھی، اور سیکرٹری خارجہ جو تھے پرویز مشرف کے دور میں نیاز نائک، ان کے ساتھ بھی ہماری نیاز مندی تھی، ہم نے ان کے ساتھ کچھ وزٹ بھی کیے تھے۔ تو اس طرف کو پیش رفت اگر آپ کرتے ہیں، کور ایشو سامنے رکھیں،
کہ یہ ایشو ہے جناب، کشمیر ہے، سیاچن ہے، سر کریک ہے، واٹر ایشو ہے، یہ ہمارے ایشوز ہیں نا، ان کو ٹیبل پر رکھیں اور انٹینشن یہ ہوگی جی ان کو حل کرنا ہے، پھر بڑھیں آپ آگے، اگر آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں دیکھیں جو کل ان کا جملہ تھا نا کہ ہمیں اپنے پڑوسیوں سے تعلقات اچھے کرنے، میں اس کی اگر تشریح کروں تو اس سے لگ یہ رہا ہے کہ جی پڑوسیوں سے تعلقات ہم نے خراب کیے، یعنی کہ بارے امپروومنٹ فار ریلیشن شپ وہ پاکستان پر آتا ہے، حالانکہ ہمیں سمجھنا ہی چاہیے کہ بھارت اگر سیاچن پہ قبضہ نہ کرتا، کشمیریوں کے حقوق طلب نہ کرتا، اور آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ مودی سرکار ہے کہ جس نے 5 اگست 2019 والا واقعہ کیا کہ کشمیر کو ضم کر لیا انڈین یونین ٹیریٹری کے اندر، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ خراب کرنے میں ہاتھ تو ان کا ہے۔ پاکستان تو کبھی بھی ٹیبل سے نہیں اٹھا، پاکستان تو ہمیشہ مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ تو سمجھنا یہ چاہیے کہ ہماری ایک بڑا ایک عجیب ایک مرض آ گیا ہے ہمارے بہت سارے سیاستدانوں میں اور میڈیا میں اور دانشوروں میں کہ وہ اپنے آپ کو قصوروار شکار کرتے ہیں۔ ہم نہیں ہیں، ہمیں پہلے یقین ہونا چاہیے کہ بھائی ہم حق کی جانب پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور ہم اب بھی جب ہم کہتے ہیں کہ تعلقات اچھے ہونے چاہیے تو بھائی وہ لوگ بھی تو تیار ہوں مذاکرات پہ آنے کے لیے۔ وہ اگر کہیں کہ جی آپ سے صرف ہم دہشت گردی پہ بات کریں گے، سو کالڈ، جس سے کوئی ہمارا تعلق نہیں، اور کشمیر پہ بات نہیں کریں گے، یا کشمیر کو ہم ایسے ہی بات کریں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ میز کے اوپر آپ جو ہیں وہ جیتی ہوئی چیز یا میز کے اوپر آپ ہار رہے ہیں۔ تو آپ کو اپنی جو میسیجنگ ہے وہ سوچ سمجھ کے کرنی ہے۔ تو یہاں پر مجھے اور نواز شریف صاحب کے ساتھ یہ تھوڑا سا ایشو رہا ہے، اور اس کی وجہ سے بھی میرے خیال میں ان کا کئی مرتبہ جو ہے فرکشن ہوا ہے، اور اس کو بڑا اچھا سم اپ کیا ہے عبدالباسط صاحب نے اپنی کتاب میں، جو ہمارے سابق ہائی کمشنر تھے انڈیا کے اندر، بہت بڑے ڈپلومیٹ ہیں، ان کی کتاب بہت اچھی اس معاملے پہ، کیسے مس مینج کیا نواز شریف دور میں کشمیر کے مسئلے کو۔ پھر انہوں نے ایک اور بڑا اچھا وہ کہا کہ جی انتقام کا جذبہ، جس کی سب لوگ تعریف کر رہے ہیں، اور واقعی بہت اچھی بات ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں میں بدلہ نہیں لوں گا اور اس سے پاکستان کی سیاست آگے جائے گی۔ لیکن ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ بعض اوقات جب آپ یہ بات کہتے ہیں تو آپ اس پوزیشن میں نہیں ہوتے کہ آپ انتقام لے سکیں۔ آپ نے جیسے انہوں نے اظہار کیا کہ انہوں نے وہاں پہ نام لیے 2 لندن میں، یہاں پہ جب آئے تو انہوں نے نام لینا بند کر دیا ان لوگوں کا، ٹھیک ہے، تو ان کی خواہش تھی مشرف صاحب سے بھی انتقام لیں، لیکن نہیں لے سکے۔ تو کچھ چیزیں وہاں ہیں کہ جہاں پہ پر جلتے ہیں، اور لینا بھی نہیں چاہیے۔ یہ ان کی مجھے اچھی بات لگی اور اچھی ریئلائزیشن ہے کہ کاش اس پہ عمل کریں کہ ہمارے سول اور ہماری اسٹیبلشمنٹ اور فوجی اداروں کو مل کر پاکستان کو ترقی دینی ہے۔ یہ جو لوگوں کے ذہن میں خناس آ جاتے ہیں نا کہ ہم فلاں کو دبا دیں گے اور ہم شخصی آمریت قائم کر دیں گے، ہم ادارے کو انڈرمائن کریں گے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو جو سویلینس کی کمزوری ہے اس کو دور کریں، جو فوج ہماری مضبوط ہے، مستحکم فوج ہے، اس کی تجربے سے آپ سویلین انسٹیٹیوشنز کو سٹرونگ کریں، نہ کہ ان سے لڑنے بیٹھ جائیں۔ ماضی میں انہوں نے یہ کیا، ہو سکتا ہے کہ اس بار نہ کریں۔ باقی دلوں کا حال اللہ میاں کو۔ اچھا نذیر لغاری صاحب، میاں صاحب کی جو واپسی ہے اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں ملکی سیاست پر اور باقی جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں ان پر؟ دیکھیں اس طرح سے اگر ہم 1 بائی 1 لیں تو اگر ایسی ہی سہولت سب کے لیے ہو جو میاں صاحب کے لیے ہے، اچھا اس وقت جو سامنے آئی ہے، مجھے اس سے کوئی شکایت بھی نہیں ہے، سب کے ساتھ ہونی چاہیے، ایسا ہی ہونا چاہیے سب کے ساتھ۔ یعنی چلیں پہلے ان کے دوستوں کا کہتے ہیں JUA کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے، ٹھیک، شیرپور صاحب کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے، اطقزئی صاحب کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے، مالک بلوچ صاحب کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے، پیپلز پارٹی کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے، اب آتے ہیں ادھر PTI کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے۔ جس طرح سے انہیں یہ سب کچھ حاصل ہوا، جو کچھ ہم نے دیکھا ہے، جس قدر بھی سہولت ہوتی ہے، جس طرح ان کو اپنا کردار ادا کرنے کی اجازت دی گئی ہے، ان کے مخالفین کو، اگر مخالفین ہیں ان کو بھی اجازت دی جائے، اور مخالفین یقیناً ہیں۔ صرف ایک بات ہے، میں جس بات کو سمجھتا ہوں کہ سیاست ہٹ دھرمی کا نام نہیں ہے، سیاست پاگلپن کا نام نہیں ہے، سیاست جنون کا نام نہیں ہے، سیاست بگڑ جانے کا نام نہیں ہے، سیاست اپنے آپ کو دائرے میں بند کر دینے کا نام نہیں ہے، سیاست انا پسندی اور خود پرستی کا نام نہیں ہے۔ سیاست بہت بڑی اور سب میں ہونی چاہیے، صرف میاں نواز شریف میں نہیں ہونی چاہیے، یہ بات زرداری صاحب میں بھی ہونی چاہیے، یہ بات عمران خان میں بھی ہونی چاہیے، یہ بات مولانا فضل الرحمان میں بھی ہونی چاہیے، سب میں، اور اداروں کو بھی اس طرح سے بیٹھ کر چیزوں کو بہترین طریقے سے حل کرنا چاہیے، اور جس طرح سے ایک اسپیس بنتی ہے کسی کے لیے بھی بنتی ہے، ویسی ہی اسپیس سب کے لیے بننی چاہیے۔ تو اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پاکستان کے بہت سے مسائل آپ خود دیکھیں گے کہ حل ہوتے جا رہے ہیں، اس لیے کہ ایک لمحے میں کوئی خاص اگر منظور نظر ہوگا کسی خاص مقام پر اور دوسرا نہیں ہوگا تو وہ وہاں بیٹھ کر رو رہا ہوگا، یا اپنے دوستوں سے کہہ رہا ہوگا، اپنے حلقے میں جا کر کہہ رہا ہوگا یہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے،
اور اگر دوسرے کے ساتھ آپ کا تعلق جو ہے وہ بہت زیادہ ایسے ہوگا کہ جناب بس ہر چیز شاندار ہے اور ہر طرف ہرا ہرا ہے، تو پھر جس کے پاس ہرا ہرا نہیں ہے وہ تو روئے گا نا، وہ تو پھر چیخے گا، وہ یہ کہے گا کہ جناب یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو پاکستان اب مزید محاذرائی، جنگ، تکلیف دہ قسم کے حالات اور افراتفری، انتشار، سیاسی ناکامیوں کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے۔ اب ہمارے پاس ایک چیز ہے کہ سب مل کر بیٹھیں، غلطیوں کا اعتراف کریں۔ آپ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر ہم اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں تو پھر یہ ممکن ہے اور عین ممکن ہے کہ پاکستان بہتری کی جانب چل پڑے۔ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے اندر یہ یقین پیدا کرتے ہیں۔ الیکشن بھی اس وقت مقصد نتائج حاصل کرے گا، اس وقت نتائج حاصل کرے گا جب لوگوں کو یقین ہوگا کہ الیکشن ہو رہے ہیں۔ ایک یقیناً ہو رہے ہیں، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ نہیں ہو رہے ہیں، لیکن لوگوں کو یہ یقین ہوگا کہ الیکشن میں کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہو رہی ہے، لوگوں کو یہ یقین ہوگا کہ کوئی دھاندلی، کوئی ارینجمنٹ، کوئی مینپولیشن، کوئی ریگنگ، کوئی چیز اور نہیں ہو رہی ہے، بس لوگ جا کر ووٹ ڈالیں گے اور اس کا نتیجہ ان کو مل جائے گا۔ اگر یہ یقین ہوگا تو پاکستان بہتری کی جانب چل پڑے گا۔ ٹھیک ہے، ہمیں ان چیزوں کا خیال کرنا ہے۔ بالکل۔ واپسی پر ہم بات کریں گے عامر زیاد صاحب سے۔ جیسے کہ ہم نے بات کی کہ دیگر سیاسی جماعتیں کچھ خوش نظر نہیں آ رہی، جیسے کہ پیپلز پارٹی ہے، کچھ تحفظات کا بھی ان کے سامنے آ رہے ہیں، ان کے تحفظات۔ لیکن یہاں پر وقت ہوا ہے بریک کا، واپس آئیں گے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، اور ہم بات کر رہے تھے میاں صاحب کی واپسی کی، اور اس حوالے سے بات کر رہے تھے کہ ان کی جو واپسی ہے اس کا جو ملکی سیاست ہے اور دیگر جو جماعتیں ہیں ان پر کیا اثرات ہوں گے۔ عامر زیاد صاحب، ایک طرف تو ہم پیپلز پارٹی کی بات کریں تو پیپلز پارٹی تو میاں صاحب کی واپسی سے خوش نظر نہیں آ رہی، اچھا اس پر بھی بات کریں گے، لیکن اس کے ساتھ اگر میاں صاحب کا کہنا ہے کہ تمام جماعتوں کو مل کر کام کرنا چاہیے، تعاون کرنا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ، تو کیا اس تعاون میں پی ٹی آئی بھی شامل ہے؟ جو میاں صاحب کا پیغام تھا نا کہ سب کو مل کر کام کرنا چاہیے، بڑی مثبت بات ہے، اور میرے خیال میں اس کا جو اشارہ ہے وہ ان کا تھا کہ سول اور جو ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کو مل کر کام کرنا چاہیے۔ میرے خیال میں وہ جو پیغام جو انہوں نے دیا تھا وہ یہ دیا تھا کہ آئینی حدود میں رہ کے کام کریں، اچھا، اور وہ سب اور ایک ہی طرف جو ہے وہ پش کر رہے ہوں۔ تو اس میں جو وہ پیغام تھا وہ حکومت وقت یعنی کہ سول اتھارٹیز اور جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے لیے تھا۔ جہاں تک پی ٹی آئی کا، اب آپ نے سنا ہوگا کہ جی تحریک انصاف کی طرف سے بھی بات ہوئی ہے کہ جی صدر کوئی کردار ادا کریں اس چیز کے اندر نا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے پی ٹی آئی کے لیے اسپیس اتنی کم ہو گئی ہے پاور پالیٹکس کے اندر کہ ابھی اس کے ساتھ مذاکرات کا وقت نہیں آیا، کسی بھی قسم کے سنجیدہ مذاکرات کا، کیونکہ ابھی تو طوفان کی زد میں ہیں اور میرے خیال میں رہیں گے کافی عرصے تک، اور جو بھی مطلب ہے 9 مئی کے واقعات ہیں اور اس کے اوپر جو رد عمل آیا ہے تو بھی ان کو جگہ نہیں ملے گی بہت زیادہ کہ اگر وہ یہ سمجھیں کہ ان کے چیئرمین دوبارہ آ کے مذاکرات کر سکیں۔ وہ ہو سکتا ہے کہ عوام میں اس کی خواہش ہو، اس کو ایک حلقے میں بہت پذیرائی حاصل ہو، لیکن مجھے پاور پالیٹکس میں ان کا ابھرنے کا فی الحال جو ہے کہ ان کو جگہ ملے اور نواز شریف صاحب ان سے بات کریں۔ میرے خیال میں نواز شریف صاحب کی تو شرط ہی یہ تھی، ون آف دا کنڈیشنز، کہ جناب مطلب ہے جو سلوک ایک زمانے میں میرے ساتھ ہوا وہ ادھر بھی ہونا چاہیے نا، تو وہ اس پیمانے کو اگر آپ دیکھیں تو یہ ان کا وہ تھا، تھرس تھا اس گفتگو کا۔ رہ گئی پیپلز پارٹی خوش نہیں، پیپلز پارٹی میرے خیال میں نواز شریف صاحب کے آنے پہ اسے کوئی اعتراض نہیں ہے، اور وہ خوش بھی ہوگی دل میں کہ چلیں ان کے تو پرانے اتحادی ہیں نا، ان کے ساتھ چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا ہے، لیکن جو ان کو ٹریٹمنٹ ملا ہے اس پر ان کو کچھ اندیشے ہوئے ہیں۔ وہ یہ دیکھ رہے ہیں وہ کیا مطلب ہے جو نواز شریف صاحب کے ناقدین ہیں جو ان کو تنقید کرتے ہیں، وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی جب وہ چلتے ہیں لندن سے تمہارے ہائی کمشنر صاحب کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کو پروٹوکول مل رہا ہوتا ہے، ان کو پتہ چلتا ہے کہ جی جب وہ مطلب ہے ایک دم جو جسٹس سسٹم ہے ان کے لیے بڑا چیزوں کو سہل کر رہا ہے، اور وہ دیکھتے ہیں کہ جی نیب کو اعتراض نہیں ہے، تو یہ تمام اشارے اس بات کے ہیں کہ ان کے ساتھ پریفرنشل ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ اندیشے پاکستان پیپلز پارٹی کو بالکل ان کے کہیں ذہن میں ہوں گے کہ کیا جا رہا ہے کہ اب جو ہے پہلے اگر پی ٹی آئی جو تھی وہ بہت ہی مطلب لاڈلوں کی پارٹی تھی یا لاڈلی پارٹی تھی، اس مرتبہ جو ہے وہ یہ لوگ بن گئے، ٹھیک ہے نا، تو کوئی نہ کوئی تو ہمیشہ ایک لاڈلا ہوتا ہے اور ہونا چاہیے، کوئی سے بری بات نہیں ہے، کسی کا کوئی پیارا ہو سکتا ہے۔ لگائی صاحب مجھے پتہ ہے جان کے میں نے لوز بال دی تاکہ آپ چھکا ماریں، ٹھیک ہے نا، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا ہے، اور
جی لگا لاڈلا تو بے شک ہو جو بھی ہو، لیکن اس میں پاگل پن نہیں ہونا چاہیے. اصل بات میں یہ کہتا ہوں اس کو میڈنس کی حد تک لاڈلا نہیں ہونا چاہیے. وہی سمجھے کہ نہیں جناب یہ چاند کو اتارو بس، نہیں تو میں آپ کو بالکل آپ کے ساتھ بیٹھوں گا نہیں. چاند کو اتارو ادھر زمین پر آئے چاند پھر میں دیکھوں گا. اس طرح کی فرمائش کرنے والا جو جناب علی بس یہ جو دریا بہ رہا ہے اس کو الٹا کر کے بہا کر دو تو پھر میں مانوں گا، ورنہ میں نہیں مانوں گا. تو ایسے کسی لاڈلے کا تو میرے خیال میں لاڈ نہیں ماننا چاہیے. بالکل بالکل. لیکن سارے ایسے ہی ثابت ہوئے نا، مطلب اپنے اپنے دور میں اپنے اپنے مقام پہ. آپ اس طرح سے لے لیں. چلیں اب آپ یہ دیکھیں نا اب ہوا کیا. اب سارے کس کو کہہ رہے ہیں؟ سارے سے بڑھتے کہ ایک دور میں نواز شریف صاحب کی بھی اسی طرح کنفرنٹریشن ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا. آپ دیکھیں کہ جو طیارہ ہائی جیکنگ کیس تھا، طیارہ اغوا، وہ بہت بڑا کیس تھا. کون سا طیارہ اغوا؟ پرویز مشرف صاحب کا. ہاں نہیں تو وہ کنفرنٹریشن ہوئی نا، تو نہیں ہونا چاہیے تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں، میں اور آپ بالکل اتفاق کرتے ہیں. نہیں میرا یہ کہنا ہے کہ جناب پھر 9 مئی کے واقعات کسی کو بھی نہیں. میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ایک مسئلہ تو رہا ہے نا یار، اس کو ہم ویسے کنسیڈر کرنا چاہیے. ضیاء الحق جو آرمی چیف تھے ان کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے تھے. اس کے بعد کن کے جتنے آرمی چیف آئے ہیں چلے ان کے سب کا حساب لیتے ہیں. اللہ سلامت رکھے حافظ منیر صاحب کو، جنرل حافظ منیر صاحب کو. یہ ان کے ساتھ ٹھیک رہے معاملات. ان کے علاوہ کون سے ہیں؟ ابھی وزیر اعظم نہیں بنے نا. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اس خدشے کی طرف جانا بھی نہیں چاہتا ہوں. میں اس کی طرف ہونا نہیں چاہیے اور لیٹس ہوپ مجھے توقع بھی نہیں ہے، ایسی امید بھی نہیں ہے. اچھا یہ بہت مختلف قسم کے آرمی چیف ہیں ہم نے زندگی میں دیکھے ہیں. ہم نے جنرل موسیٰ سے لے کر اب تک جتنے جنرل ایوب خان کو بھی ہم نے بطور صدر مملکت دیکھا، لیکن جنرل موسیٰ سے لے کر میں نے دیکھا، میں نہیں دیکھ سکا نا. مجھے مت شامل کرے، میں نہ تجربہ کار آدمی. ہم نے دیکھا ہے لیکن یہ بہت مختلف قسم کے ہیں. اچھا جو انہوں نے بعض چیزیں ایسی کی ہیں کہ جو بہت دل لگتی تھیں، باقی ایسی چیزیں تھیں جو انہوں نے اسمگلنگ روکنے کے لیے، جو انہوں نے ڈالر کو وہ کرنے کے لیے جو کیا، اور میرا خیال ہے کہ ابھی اور سخت اقدامات کی ضرورت ہے وہ کرنے کے لیے، وہ کر سکتے ہیں. لیکن خدا نہ خواستہ اگر ان کے ساتھ کوئی کنفرنٹریشن مستقبل میں جا کر ہوتی ہے تو افسوسناک ہوگی. اور جو یہ سوچ رکھا تھا ایک سابق لاڈلے نے، کسی کے سابق لاڈلے نے کہ جناب میں یہ کر لوں گا اور وہ کر لوں گا، وہ بھی غلط تھا. وہ اس طرح کی کسی اور لاڈلے کو بھی نہیں سوچنا چاہیے. لیکن یہ دیکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے، میں پھر یہی کہتا ہوں کہ یہ جو 8 سے 13 کے درمیان آپ کو کوئی سیاسی قید نہیں ملے گا. پوری کی پوری ہسٹری میں آپ کو کہتا ہوں کسی جماعت کا کوئی سیاسی کارکن گرفتار نہیں. باقی سب کے دور میں یعنی نواز شریف صاحب جتنا عرصہ اقتدار میں رہے ہیں صرف اس 2013 سے 18 کے درمیان کو چھوڑ کر، اس سے پہلے جتنا بھی رہے ہیں زرداری تو جیل میں رہے نا، وداؤٹ اینی کنوکشن. ایسے نہیں کسی عدالت نے انہیں کہا سزا جو بھائی جیل بھیج دیا ہو، اس کے بغیر رہے ہیں وہ. اچھا نذیر لغاری صاحب، میاں نواز شریف کی واپسی پر پیپلز پارٹی خوش نظر نہیں آ رہی ہے، آپ بھی ایسے سمجھتے ہیں کہ واقعی نہیں؟ پیپلز پارٹی کا ایک گلہ یا شکوہ وہ ہے، اچھا وہ یہ ہے کہ آپ کا رویہ تمام اداروں کا، عدلیہ کا، اسٹیبلشمنٹ کا، ایف آئی اے کا، تمام محکموں کا، کوئی نیب ہے تو اس کا، جو بھی ہو سب کے ساتھ ایک کراس دا بورڈ ایک جیسا رویہ ہونا چاہیے. اگر کسی ایک خاص کو جو ہے محبوب نظر سمجھا جائے اور دوسرے کو پیچھے سمجھا جائے، اچھا ایک کے استقبال کے لیے جو ہیں وہ جیسے یہ کا سیاف کرنے کے لیے ہائی کمشنر آ جائیں، یہ زیادہ تھا. یعنی یہ زیادہ تھا اور یہ زیادہ ظاہر ہوا. مطلب یہ کسی کی ڈیوٹی نہیں تھی کہ ایک لیڈر اپوزیشن لیڈر جا رہے ہوں، اور اپوزیشن لیڈر بھی نہیں، آپ کے اس وقت اس خاص لمحے میں اس کا یہ جو بیل ہوئی ہے ابھی پروٹیکٹیو بیل، یہ تو پرسوں ہوئی ہے نا، کل ہوئی ہے نا، تو اس سے پہلے وہ بھی نہیں تھی. اس وقت تو ان کی حیثیت وہ نہیں تھی نا، اس وقت تو ایک حیثیت تھی کنوکٹڈ پریزنر کی حیثیت تھی. تو اس حیثیت میں آپ جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہائی کمشنر چلے گئے، اس کا مطلب ہے پاکستان چلا گیا، حکومت پاکستان چلی گئی. اس کا مطلب ہے پاکستان کی اسٹیٹ ریاست چلی گئی ہے اور ریاست نے جا کر ویلکم کیا ہے. اور مجھے شکایت نہیں ہے بھائی، میں پھر کہتا ہوں، میں احترام کرتا ہوں میاں نواز شریف کا ایز پولیٹیشین، اور میں ان کی عزت کرتا ہوں. لیکن یہ تو نہیں ہے نا اس لیے کہ کورٹ کا کنوکشن موجود ہے جس کے بارے میں آپ جو ہے ان کو اس کس حیثیت میں جا رہے ہیں آپ ان کو سیاف کرنے کے لیے. یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک شخص یا ایک فرد یا ایک ہائی کمشنر یا ایک سفیر چلے گئے، نہیں، وہ پاکستان گیا تھے.
غیر ضروری تنازع تھا وہ، اس سے بچا جا سکتا تھا. نہیں، یہ تنازع تو نہیں ہے. تنازع کھڑا کیا نا، ایک متنازع بات کر دی نا آپ نے. نہیں، میں ہائی کمشنر کی میں بات کر رہا ہوں کہ ان کو ضرورت نہیں تھی یہ چیز کرنے کی نا، اس کے بغیر بھی نوکری پکی تھی، ان کو اگلی پوسٹنگ مل سکتی تھی، سب کچھ ہو سکتا تھا. لیکن وہ جو آؤٹ آف دا وے چلے گئے. اور یہ پوچھنا چاہیے جو ہمارے کون ہے جو فورن منسٹر مجھے نہیں معلوم کہ وہ جیلانی صاحب پوچھیں ان سے کہ بھئی کیا کیا. جیلانی پوچھیں گے نہیں پوچھیں گے، یا ہو سکتا ہے سلیم آباد جیلانی نے کہا بھی ہو کہ جائیں آپ. میں یہ نہیں کرتا ہوں، چارج نہیں کر رہا ہوں، لیکن میرا خیال اندیشہ یہ ہو سکتا ہے پوچھ کے گئے ہوں گے. ہو سکتا ہے کہ ان سے پوچھ کر گئے ہوں اور انہوں نے کہا اوکے سر بھی ہلا دیا ہو کہ چلے جائیں آپ. ٹھیک. اچھا عامر صاحب، اگر موجودہ سیاسی ماحول کو ہم دیکھیں تو کیا کوئی ایسی صورت نظر آ رہی ہے یا کوئی ایسی صورت بنتی نظر آ رہی ہے جس میں تمام سیاسی جماعتیں مل کر بیٹھے اور کوئی مفاہمت کی صورتحال ہو؟ وہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ نیل کے ساحل سے لے کر تابا خا کے کاشغر سارے مسلمان ایک ہو جائیں اور ایک ڈائریکشن میں چلنے لگے، تو ممکن نہیں ہوا ہے اب تک، تاریخ میں تو نہیں ہوا یہ. تو اسی طرح تمام سیاسی جماعتوں کا مل بیٹھنا. موجودہ صورتحال میں عرض کروں نا کہ کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جی دوسرا ذمہ دار ہے، دوسرا یہ سمجھتا ہے کہ جی آپ ذمہ دار ہیں. تو اس میں اس وقت اتنی ہماری پولرائزیشن زیادہ ہو چکی ہے. تو ایک تو یاد طریقہ یہ ہو کہ جو متنازع لوگ ہیں وہ پیچھے ہٹ جائیں، لیکن ہمارے یہاں تو ایسا نہیں ہو رہا. متنازع لوگ جو جس کے نزدیک ہے، مطلب ہے ظاہر ہے کہ عمران خان پیچھے نہیں ہٹیں گے، ان کی پارٹی ان کو رکھے گی. نواز شریف صاحب کی واپسی ہو چکی ہے، ٹھیک ہے نا. پھر ایک طرف زرداری صاحب ہیں. یہ تمام وہ لوگ ہیں کہ جن کی تاریخ ہے ایک دوسرے کے خلاف، اور انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف اتنی باتیں کہہ چکے ہیں، عمل کر چکے ہیں کہ ممکن نہیں ہے کہ اس میں یہ لوگ ساتھ بیٹھ سکیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کہیں جی کوئی بھی نہیں بیٹھ رہا ان میں سے، اور ایک وہ اس کے بھی امکانات نہیں ہے کہ جی کوئی نیا ٹیئر آف پولیٹیشینز آ جائے اور وہ سمجھے کہ جی آئیے مل کے آ کے لے کے جائیں. اصل بات یہ ہوتی ہے کنسنسس یہ نہیں ہوتا کہ مخالف ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ جائیں. ہونا جو لغائٹ صاحب فرما رہے تھے کہ جی جب بھی انتخابات ہوں منصفانہ ہوں، جس کو عوام مطلب چن لے وہ میجورٹی پارٹی بن کے ابھرے گی اور وہ ملک کو چلائے. یہ جو میں بلکہ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ اتفاق رائے کا جو خواہش ہے یہ بڑی ایسی خواہش ہے کہ اس سے ریاستی امور کمزور ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں اتفاق رائے میں ایک ذمہ داری کسی کی نہیں ہوتی. آپ سخت فیصلے نہیں کر سکتے، تو اگر سخت فیصلے کرنے تو کسی ایک کو ذمہ داری لینی ہوگی. اتفاق رائے میں ہمیشہ کمزور فیصلے ہوتے ہیں. سخت فیصلے کیا ہوتے ہیں؟ سخت فیصلے یہ ہوتے ہیں کہ آپ کو اگر مطلب اکانومی کے عوام کی گردن پر چھری نہیں، عوام کی سخت فیصلے یہ مہنگائی کرنی ہے، بجلی کے بل بڑھانے ہیں. فیصلے یہ ہوں گے کہ جی ایگریکلچر انکم ٹیکس لگانا ہے. سخت فیصلہ یہ ہوگا کہ جی ہمیں تو ان میں سے آپ کو کون سی جماعت ایسی لگتی ہے جس میں فیوڈل نہیں ہے؟ آج جو فیصلہ سازی یہی تو کہہ رہا ہوں کہ نہیں کرے گی آپ کی پارلیمنٹ میں کون ہوگا کسی بھی جماعت میں، اس پر تو اتفاق رائے ہوگا، وہ نہیں کریں گے اس طرف کو. آپ کو پتہ ہے ملک کو آگے لے جانے والے ایک ذمہ دار کے پاس اتنی بڑی زمین ہے کہ آپ جو ہے وہ پورے ملک کے لوگوں کو کھلا سکتے ہیں اس کی ایک کسی کی زمین سے. میں یہ عرض کروں کہ ملک کو آگے لے جانے والے اقدامات کے لیے مضبوط فیصلے چاہیے ہوتے ہیں نا. مضبوط فیصلے کہ جی ہم لوگ جو ہے پی آئی اے کو ریفارم کریں گے، پرائیویٹائز کر دیں گے، اسٹیل مل کے ساتھ کیا کریں گے. آپ کو جہاں جہاں نقصان ہو مجھے اور بتائیں یار، اس میں میں عامر صاحب یہ بھی ہم آپس میں گفتگو میں لگ گئے ہیں، ان کی اجازت کے بغیر آپ کی اجازت سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ دنیا میں امریکہ میں، چین میں، روس میں، جاپان میں پبلک سیکٹر میں جو چیزیں چلتی ہیں وہ کیسے چلتی ہیں؟ ایسی چلتی ہیں جیسے آپ چلا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر کوئی زبردستی بھرتی نہیں کرا دیتا. یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی ضرورت نہیں ہے لیکن تو آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں جس نے زبردستی بھرتی کرائے اس کو اس کے سماج پر بھیجا جائے، یہ کریں گے جناب؟ بالکل ہونا. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ کون کرے گا. اب اگر پیپلز پارٹی پہ الزام تھا نا کہ پی آئی اے میں بہت زیادہ لوگوں کو ملازمت دے دی انہوں نے، بھائی جہاز آپ کے جتنے کہتے ہیں جہازوں کا جتنا ریشو ہوتا ہے پر امپلائی آپ کا ون آف دا ہائیسٹ ان دا ورلڈ ہے، تو کیسے جہاز اڑے گا آپ کا؟ اب تو وہ تھے آپ کے پاس، اب کہاں ہیں جہاز؟ اب تو جو بھی اب لٹ پٹ کے جو بچا ہے تو نہیں ہو رہا نا. اسٹیل مل کیوں بیٹھ گئی آپ کی؟ کل تک پروفیٹیبل تھی، ایک دم بالکل بیٹھ گئی. اس کی وجہ یہ کہ وہاں پہ بھرتیاں ہوئیں، وہاں پہ کرپشن کی گئی، وہاں پہ یہ تمام چیزیں ہوئیں. آپ کا بینکنگ سیکٹر اسی طرح نقصان میں چل رہا تھا، پرائیویٹائز ہوا، چلنے لگا وہ، ٹھیک ہے. اس کا کریڈٹ جاتا ہے نواز شریف صاحب کو کہ انہوں نے جو پرائیویٹائزیشن کی تھی. اور وہ نہیں، پرائیویٹائزیشن میں بھی مسئلہ یہ ہے کہ جس نے بھی کی اس میں گھپلے بہت ہیں. پرائیویٹائزیشن کے گھپلوں کا اگر اندازہ لگائیں گے تو پبلک سیکٹر میں آپ سے وہ متفق ہوں، اگر اچھی طرح چلا سکے تو چلا لے، لیکن ہمارے یہاں کیونکہ ڈنڈی مارتے ہیں تو پھر ذرا مشکل ہوتی ہے. آپ کچھ کہہ رہی ہیں انم؟ اچھا میں کہنا چاہ رہی ہوں پھر سے واپس آ جاتے ہیں میاں صاحب کی واپسی پر ہی. اچھا نذیر لغاری صاحب، میاں صاحب نے اپنی تقریر میں ایک اور بہت اہم بات انتخابات کے حوالے سے کچھ خاص بات نہیں کی. ایسا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ یہ تو مجاز جو ہے وہ الیکشن کمیشن ہی ہے، ادارہ ہے. تو اچھا وہ میرا خیال ہے کہ اس پر وہ کلیئر ہونا بھی نہیں چاہتے تھے. ان کا یہ
इंटेंशन भी नहीं था कि उस पर कोई स्वीपिंग रिमार्क्स दें, चूँकि आम तौर पर ख्याल ये है, वो पीपल्स पार्टी का ख्याल था, मेरा ख्याल है गलत ख्याल था कि जब नवाज शरीफ आएंगे तो इलेक्शन आएंगे। नहीं, अब जब नवाज शरीफ आएंगे नहीं, जब नवाज शरीफ चाहेंगे तो इलेक्शन होगा। अब सूरत हाल यहाँ तक पहुँची हुई है, यानी हमें ये नज़र आ रहा है कि मियाँ नवाज शरीफ जब चाहेंगे तब इलेक्शन होंगे, और वो कब चाहेंगे ये इसका अंदाज़ा नहीं है। सोर्सेज क्या है ना, जनवरी के एंड में, फरवरी के फर्स्ट सेकंड वीक में हो जाएंगे इंतखाबात। नहीं हो जाने चाहिए, नहीं हो जाएंगे। लेकिन अगर अब हम तो इलेक्शन पर बात तो करनी चाहिए थी। अब क्या बात करते हैं, उन्होंने इतनी तवील तकरीर की, क्या चीज स्लिप हो गई होगी जहन से, तो नहीं कि नहीं उन्होंने कहा इलेक्शन उनकी डोमेन है। हाँ, उनकी डोमेन तो सही कहा ना, ईसीपी कराएगा ना। वो नवाज शरीफ साहब जो मतलब अब जबरदस्ती वो थोड़ी तारीख देंगे कि फला तारीख नहीं दें, लेकिन अगर तारीख दे देंगे तो फिर आप दे दो उन पे। उस पर वो कर तो सकते हैं ना कि वो बोल तो सकते हैं ना कि इलेक्शन कमीशन मतलब इलेक्शन की तारीख कोई हमें पता तो चले कि इलेक्शन कब हो रहे हैं। भाई जब उन्हें यकीन है कि वो अपने वक्त पे जब वक्त आएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तारीख दे देगा, तो वो क्यों ऐसी बात करें? आप उनके जहन से भी तो सोचिए ना। जब उन्हें कोई शिकायत नहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, वो पीटीआई तो नहीं है। तो आपको नहीं लगता मिर्जा साहब तमाम जमातों के जो सरबराहान है वो इस वक्त मौजूद हैं मुल्क में, तो इलेक्शन हो जाने चाहिए, अब क्यों डिले? तो ज़ाहिर है कानूनी तकाज़े हैं कि डिलिमिटेशन होनी है, नवंबर के एंड में गालिबन वो कंप्लीट होगी, फिर एक कुछ दिन चाहिए अनाउंस करने के लिए। ज़ाहिर ये तो ईसीपी जवाब देगा, आप उसके स्पोक्समैन को बुलाएं प्रोग्राम में, उससे पूछते हैं। हम और लगाई साहब कहाँ, जब नवाज शरीफ साहब के जहाँ बात नहीं कर रहे तो हम तो यही कह सकते हैं कि उन्होंने कहा कि जनवरी के एंड में, जनवरी के एंड में नहीं होगा तो फरवरी में हो जाएगा, मतलब हो जाएगा। नहीं, मैं समझता हूँ कि इलेक्शन होने चाहिए। पाकिस्तान के मसाइल का हमें बढ़ भी जाते हैं मसाइल, पेश नज़र रखना चाहिए कि पाकिस्तान, जाहिर है अगर आप घपला करेंगे, कोई भी घपला करेगा, मैं आप पर बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, अगर कोई घपला करेगा, अगर इलेक्शन चोरी हो जाएंगे, अगर इलेक्शन मैनिपुलेट हो जाएंगे, अगर इलेक्शन इंजीनियर हो जाएंगे, तो जाहिर है इस तरह के मसाइल पैदा होंगे। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान के लोगों को जब ये यकीन होगा कि इलेक्शन हो रहे हैं, जब ये यकीन होगा कि फ्री फेयर इम्पार्शियल इलेक्शन हो रहे हैं, तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, पीछे नहीं जाएगा। और फिर इसके बाद सियासी क़यादत की जिम्मेदारी है, सिर्फ नवाज शरीफ की जिम्मेदारी नहीं है, सबकी जिम्मेदारी है कि वो अपनी अपनी अनाओं के खोल से बाहर निकलें। ये पाकिस्तान सबका है, पाकिस्तान हर एक का है, हर एक सियासी जमात का, हर एक इदारे का, हर एक इंस्टीट्यूशन का, हर एक सर्विसेज का, तमाम लोगों का, ये सबका मुश्तरका मुल्क है। किसी एक के पास मुल्क की ओनरशिप असल अवाम के पास है, जो ये इस मुल्क के 24-25 करोड़ अवाम हैं, उनकी पाकिस्तान उनकी मिल्कियत है, पाकिस्तान उनके लिए है, पाकिस्तान उनका है। तो हमें ये देखना है कि अल्टीमेटली पाकिस्तान के अवाम को बेनिफिट क्या होगा। हम आवाम को बाहर करके तो कोई फैसला नहीं कर सकते ना, नहीं करना चाहिए, नहीं चाहिए बिल्कुल। और बुनियादी तौर पर बात यही है कि आपके फ्री फेयर और इम्पार्शियल इलेक्शन ही मुल्क के मसाइल का हल निकालेंगे, और इसमें किसी को भी मुजीबर रहमान बनने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी हो। बिल्कुल। अच्छा नज़ीर लगारी साहब, हम इलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि नवाज शरीफ की आमद से मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक जो है वो मजबूत होगा? एक्टिवेट हुआ है। अच्छा। मैं ये कहता हूँ, मानता हूँ। अच्छा। वो इलेक्शन स्लीपिंग वोट था, वो कल तक, परसों तक, 10 दिन पहले तक वो उसका बाहर निकलना एक मसला था कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, हमारी पार्टी जीतेगी कि नहीं जीतेगी। अब जब जहन में ये ख्याल आ जाएगा कि हमारी पार्टी का वोट ज़ाय नहीं होगा, अगर मैं नहीं जाऊंगा वोट डालने तो मेरी पार्टी रह जाएगी, अगर हर पार्टी के कारकुन को ये यकीन हो कि हमारा वोट चोरी नहीं होगा, तो पाकिस्तान में एक तो आपकी वोटिंग की शरह इतनी बढ़ जाएगी कि आप हैरान हो जाएंगी। लोग क्यों नहीं जाते वोट डालने के लिए? बाज़ पार्टियों के, मैं पीपल्स पार्टी का कहता हूँ, पंजाब में पीपल्स पार्टी का वोटर जाता ही नहीं, निकलता ही नहीं है, उसको पता है भाई मेरी पार्टी ने जीतने देना ही नहीं है, मेरी पार्टी का ये जहन में बिठा दिया गया है, वो उसके जहन में बैठा हुआ है। हालांकि जब निकलते हैं तो ये हुआ है कि जो कुछ हुआ आपके सामने, शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी को 20,000 वोटों से भी ज़्यादा वोटों से शिकस्त हुई है, बिल्कुल ऐसे ही, और उन थम्बिंग मेजॉरिटी, और किसी वो नहीं। अब यहाँ पर इमरान खान साहब खुद हारे थे यहाँ कराची शहर के अंदर। तो मैं कहता हूँ कि इलेक्शन, अगर लोगों को ये यकीन होगा कि हमारी पार्टी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी और उसे नीचे नहीं लिटा दिया जाएगा, तो फिर वो लोग आएंगे, वोट डालेंगे। एक मैं ज़रा सा इख्तिलाफ करूँगा, मुझे पता है वो
program is about to end, जी जी کہ صرف یہی نہیں ہے 2 منٹ ہے نا, تو اس میں صرف یہی نہیں ہوتا کہ ووٹرز کو اس بات کے ساتھ ہو کہ پارٹی کے ساتھ زیادتی نہ ہو. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ پارٹی خود زیادتی کرتی ہے اپنے مینیفیسٹو کے ساتھ, لوگوں کے اس پہ پوری نہیں اترتی, توقعات پہ پوری نہیں اترتی, تو لوگ اتنے دل برداشتہ ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں سیاسی عمل ہی غلط ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی فلاں پارٹی جو ہے, میں نام نہیں لے رہا کہ اس کی قیادت نے ہمیں مایوس کر دیا, ہم کیوں نکلیں اس کے لیے, فلاں جماعت جو ہے اس کے اندر بدعنوان لوگ ہیں, عوام کے پرسیپشن کے اندر کیوں نکلیں, کس لیے نکلیں. تو یہ بھی وجہ ہوتی ہے, میں دونوں صورتیں ہوتی ہیں. بعض اوقات زیادتی کا فیکٹر جو لغائی صاحب فرما رہے ہیں وہ بھی ہے, کیونکہ دیکھیں سیاست میں صرف ایک فیکٹر نہیں ہوتا, کئی فیکٹرز مل کر کوئی ڈیولپمنٹ, کوئی پیش رفت اس کی وجہ بنتی. تو دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ ہماری سیاسی جماعتوں کا, معاف کیجیے گا, کردار ماضی ایسا شاندار نہیں ہے. ان کو جب جب موقع ملا, جب جب ان کے اوپر لوگوں نے بھروسہ کیا, تو انہوں نے, کہتے ہیں ان کو ایک ہوا کہ جی بٹرے کر دیا گیا ہمارے ٹرسٹ کو. اور اس میں تمام سیاسی جماعتیں, ان کی قیادت جو ہے, کسی نے دولت بنائی, کسی نے کاروبار کھڑے کیے, کسی نے جو ہے طاقت کا ارتکاز کر دیا, تو اس کی وجہ سے لوگ مایوس ہوتے ہیں, ان کے خواب چکنا چور ہو جاتے ہیں, وہ دل برداشتہ ہو جاتے ہیں, اور وہ ووٹ ڈالنے کے لیے نہیں نکلتے. ٹھیک ہے عامر زیاد صاحب, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا. ڈیٹیل میں ہم نے بات کی میاں صاحب کی واپسی کے حوالے سے, اور میاں صاحب کی واپسی پر عوام کو بھی بہت ساری امیدیں ہیں اور بہت ساری امیدیں وابستہ کی ہوئی ہیں انہوں نے میاں صاحب سے. آئی ہوپ سو کہ ایسا ہو. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے, ہمیں دیجیے اجازت, اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.